दहशतगर्द। ये औरत तुम्हारी कौन थी? मैंने कहा, मेरी बहन थी। क्या तुमने उसे धक्का दिया था? हवलदार के उस सवाल पर मैं उसका मुंह तकने लगा। नहीं, वो मेरे साथ जा रही थी। मैंने उसे एक तरफ हटने के लिए कहा, मगर उसने इंजन के आगे छलांग लगा दी। ठीक है, तुम्हें थाने चलकर बयान कलमबंद करवाना होगा। पुलिस मुझे दूसरी गाड़ी में बिठाकर गुजरात ले आई। यहाँ थाने में मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। थानेदार ने मुझे पानी पीने को दिया और सवालात पूछने लगा कि मैं कौन हूँ, अपनी बहन को लेकर कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, क्या मैंने उसे धक्का दिया था। मैंने उन्हें अपना असली नाम बता दिया था, मगर उसके आगे बिल्कुल ना बताया कि मैं इंडिया से लड़की को लेकर आ रहा था। मैंने थानेदार को यह भी ना बताया कि मैं किस गांव का रहने वाला हूँ, लड़की को साथ लेकर मैं कहाँ से आ रहा था। अगर पुलिस को सच बताता तो मामला बड़ी नाजुक शक्ल इख्तियार कर जाता। मैं उन पर किसी तरह भी ये साबित नहीं कर सकता था कि मैं कश्मीर के महाज से आ रहा हूँ और लड़की की असल कहानी क्या थी, और ये कि मैं कमांडो हूँ और हम गैर कानूनी तौर पर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। ये मामला उलझ सकता था, मगर मैं दूसरी तरह भी जब पुलिस को मुतमईन न कर सका कि मैं लाहौर में कहाँ रहता हूँ और लड़की को लेकर कहाँ से आ रहा था, तो थानेदार को मुझ पर शक पड़ गया कि मैं कोई पुरइसरार और मुश्तबा आदमी हूँ। मैंने देखा कि मामला ज़्यादा संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, तो मैंने थानेदार को कहानी तो ना बताई, सिर्फ इतना बता दिया कि मैं कश्मीर के महाज पर अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ जहाद में मसरूफ़ था कि ये लड़की मुझे मिल गई। कहने लगी कि मैं सिखों के घर में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मेरी एक मुसलमान सहेली पाकिस्तान में गुजरात के पास एक गांव में रहती है। खुदा के लिए मुझे मेरी मुसलमान सहेली के पास पहुंचा दो, नहीं तो मेरा सिख बाप मुझे कत्ल कर देगा। बस मैं उसे साथ लेकर पाकिस्तान आ गया, मगर मालूम हुआ कि उसकी मुसलमान सहेली यहाँ से चली गई है। अब मैं उसे अफवाह के अदारे में ले जा रहा था कि लड़की ने ट्रेन आते देखी तो मायूसी के आलम में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। थानेदार का चेहरा बता रहा था कि उसे मेरा बयान झूठा लगा है और वो मुझे शायद इंडिया का जासूस समझने लगा था। इसका सबूत भी मुझे थोड़ी देर बाद मिल गया, जब थानेदार के इशारे पर मुझे थाने के हवालात में बंद कर दिया गया। मेरी परेशानियों में इजाफा होने लगा था। मुझे मालूम था कि आगे इन परेशानियों में इजाफा होता ही चला जाएगा। मैं ये बयान दे चुका था कि मैं गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ हूँ और मेरे साथ एक सिख लड़की भी थी। उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। केस मज़ीद संगीन हो गया था। मैं किसी भी तरह ये साबित नहीं कर सकता था कि मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। एक तो मेरी ज़ुबान पंजाबी थी। पुलिस को यह भी पता चल गया था कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन भारत से एक मुसलमान भी जासूसी और तखरीब कारी की गर्ज से पाकिस्तान आ सकता था। दूसरे दिन मुझे पुलिस की हिफाजत में लाहौर के बड़े पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। मैं उस पुलिस स्टेशन का यहाँ नाम नहीं लूँगा। पुलिस ने मुझसे पूछगिछ करना शुरू कर दी। मुझ पर तशद्दुद भी किया गया। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मैं भारतीय जासूस या तखरीब कार नहीं हूँ। मैंने पुलिस को लड़की के बारे में असल हकीकत बता दी थी, लेकिन पुलिस को मुझ पर भारत के जासूस होने का जो शक था वो पुख्ता होता चला गया। मैं अजीब मुसीबत में फंस गया था। मुझसे बार बार पूछा जाता कि मेरे साथ और कौन कौन भारतीय जासूस है, वो कहाँ छुपा हुआ है। मैं क्या बताता। मेरे खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। आखिर मैंने यही फैसला किया कि बाकी बातें सब झूठ हैं और कुछ नहीं होगा। मुझे पुलिस के कब्ज़े से फ़रार हो जाना चाहिए। जब मैंने फ़रार होने के बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे बड़ी जल्दी एहसास हो गया कि पाकिस्तानी पुलिस की हिरासत से फ़रार होना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं भी एक तजर्बाकार कमांडो था। एक स्कीम मैंने भी जहन में तैयार कर ली और वक्त का इंतज़ार करने लगा। एक रोज़ पुलिस मुझे अदालत में पेशगी के लिए ज़िला कचहरी ले गई। मैं उसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था। मुझे हथकड़ी लगाई हुई थी, मगर पुलिस हकीकत से बेखबर थी कि मैंने अपने हाथों की अंगूठों की हड्डियों को मशक करके इतना लचकीला बना लिया हुआ था कि मेरे हाथ हथकड़ी से आज़ाद हो सकते थे। मुझे कैदियों की गाड़ी में बिठाकर कचहरी में लाया गया था। 2 कांस्टेबल मेरे साथ थे। मेरी हथकड़ी की जंजीर का एक सिरा कांस्टेबल की पेटी से बंधा हुआ था। मुझे गाड़ी से उतारकर जज साहब की अदालत के बाहर बरामदे में बिठा दिया गया। जिस कांस्टेबल की पेटी में मेरी हथकड़ी की जंजीर बंधी हुई थी
اس نے یہ غلطی کی کہ زنجیر پیٹی میں سے کھول کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ شاید عدالت میں مجرم کو اسی طرح پیش کیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ بات میرے لیے بے حد مفید ہو سکتی تھی۔ عدالت میں کسی کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ برآمدے میں دوسرے لوگ اور 2-3 قیدی موجود تھے۔ جو حوالدار مجھے ساتھ لے کر آیا تھا وہ عدالت کے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت میرے پاس صرف وہی ایک کانسٹیبل کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی والی زنجیر تھی۔ یہی میرے فرار کا لمحہ تھا۔ میں نے عدالتوں کے برآمدے کا جائزہ لیا۔ برآمدے کے آگے سامنے درختوں کے ساتھ موٹر سائیکل سٹینڈ تھا۔ میرے کانسٹیبل کے پاس رائفل موجود تھی، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے فرار ہونے کے بعد گولی نہیں چلائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہوائی فائر کر دے اور مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ ایک سپاہی حوالدار کے ساتھ ہی میری رائفل لے کر جج صاحب کے کمرے میں گیا ہوا تھا۔ اگر وہ دونوں باہر آ جاتے تو میرا فرار ہونا مشکل تھا۔ میں نے اس دوران ہاتھوں کو چھپا کر انگوٹھوں کی ہڈیوں کو ملنا شروع کر دیا۔ چند لمحے بعد میرے دونوں ہاتھ ہتھ کڑی سے باہر نکل آئے۔ میں نے ہتھ کڑی کو اس طرح پکڑ رکھا تھا کہ معلوم ہو کہ مجھے ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے۔ برآمدے میں جہاں میں بیٹھا ہوا تھا مجھے کچہری کا وہ دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ سکوٹر پر سوار تھا۔ اس نے سکوٹر سٹینڈ کے پاس آ کر سکوٹر کو کھڑا کیا۔ سکوٹر کے انجن کو چلتا چھوڑ کر وہ سٹینڈ کے آدمی کے پاس آ کر باتیں کرنے لگا۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ اپنے ہاتھ میں ہتھ کڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور پھر ایک طرف ہتھ کڑی پھینک کر سکوٹر کی طرف بھاگا۔ پیچھے شور سا مچا، لیکن میں نے اس طرف توجہ نہ دی۔ میرا ٹارگٹ سکوٹر تھا جس کا انجن چل رہا تھا اور جو اپنے سٹینڈ پر کھڑا تھا۔ میں چشمِ زدن میں سکوٹر پر بیٹھا اور اسے آگے کو دھکا دیا، گیئر لگایا اور طوفان کی طرح اسے چلاتے ہوئے گیٹ کی طرف رخ کر لیا۔ پیچھے رائفل کے 2 فائر ہوئے۔ یہ ہوائی فائر تھے کیونکہ کوئی بھی گولی نہ مجھے لگی تھی نہ میرے قریب سے ہو کر گزری تھی۔ لوگوں کا شور ضرور مچا ہوا تھا، مگر اتنی دیر میں میرا سکوٹر کچہری کی حدود سے نکل کر لاہور کی ایک بڑی سڑک پر بھاگا چلا جا رہا تھا۔ سڑک پر کافی ٹریفک تھی، مگر میں سکوٹر کو ادھر ادھر سے گھماتا ہوا بہت آگے نکل گیا۔ آگے چوک آ گیا۔ یہاں سے میں نے سکوٹر کو بادامی باغ ریلوے اسٹیشن جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ لاہور میرا اپنا شہر تھا۔ اس شہر میں جم پل کر میں جوان ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اس زمانے میں ابھی پولیس کے پاس موبائل ٹیلی فون نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آگے پولیس میری ناکہ بندی اتنی جلدی نہیں کروا سکتی تھی، اور پولیس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کس علاقے کی طرف گیا ہوں۔ اس کے باوجود مجھے حالات کی نزاکت کا احساس تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ میرے پیچھے انڈیا کی نہیں پاکستان کی پولیس لگی ہے، جو اپنی قابلیت اور کارکردگی میں انڈیا کی پولیس سے 10 قدم آگے ہے۔ مگر لاہور شہر بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں میرے جیسے تربیت یافتہ کمانڈو کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جس سکوٹر پر میں جا رہا تھا اس کا رجسٹریشن نمبر پولیس نے اس کے مالک سے سکوٹر سٹینڈ پر کھڑے اگر معلوم کر لیا ہوگا تو اس بات کا امکان تھا کہ کسی بھی جگہ میرا سکوٹر چیک ہو جاتا۔ چنانچہ میں نے سکوٹر سے پیچھا چھڑانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اقبال پارک کے قریب ایک جگہ درخت کے نیچے جھاڑیوں میں اس طرح کھڑا کر دیا کہ دور سے اس پر نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ میں نے اپنی جیبوں کو ٹٹولا۔ جب ہم پاکستان میں داخل ہوئے تھے تو میرے پاس کچھ انڈین کرنسی تھی جو ایک خاص جگہ پر میں نے پاکستانی کرنسی میں تبدیل کروا لی تھی۔ میرے پاس کل 140 پاکستانی روپے تھے، جن میں سے میری جیب میں صرف 40 روپے ہی رہ گئے تھے، باقی پولیس نے نکال لیے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ روپے بطور امانت پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہوں، مگر اب وہ میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ میں نے چھوٹی کنگھی سے اپنی گردن تک آئے ہوئے بال درست کیے اور اقبال پارک میں سے ہوتا ہوا بادامی باغ اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ اس طرف میں اس لیے آیا تھا کہ یہاں ایک قبرستان تھا جہاں میرے والد صاحب کی قبر تھی اور جہاں میں فاتحہ پڑھنا چاہتا تھا۔ یہ چھوٹا سا قبرستان ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی دوسری طرف واقع تھا۔ میں قبرستان میں داخل ہو کر والد صاحب کی قبر پر آ گیا۔ میں نے سر پر رومال باندھ لیا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر فاتح خوانی کی اور والد صاحب کی روح کی مغفرت کی دعا کے بعد کہا، میاں جی میں نے آپ کی وصیت پر پورا عمل کیا ہے اور جہاد کشمیر میں شامل ہو کر کافروں سے لڑا ہوں اور لڑ رہا ہوں۔ کشمیر جب تک بھارتی قبضے سے آزاد نہیں ہو جاتا میری جنگ جاری رہے گی۔ مجھے عجیب حالات میں پاکستان آنا پڑ گیا ہے۔
کشمیر میں بھارتی فوجیں مسلمان کشمیریوں پر وحشیانہ ظلم کر رہی ہے، لیکن کشمیر کا بچہ بچہ اسلام اور آزادی کشمیر کے واسطے مرنے مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کشمیر میں بہت جلد ظلم کا اندھیرا چھٹ جائے گا اور انشاءاللہ کشمیری غاصب بھارتی حکومت سے اپنا حق خود ارادیت چھین کر رہیں گے۔ میں وہاں جہاد کشمیر میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر زندہ واپس آ گیا تو آپ کی قبر پر ضرور فاتح خوانی کروں گا۔ اگر شہید ہو گیا تو آپ سے خدا کے دربار میں ملاقات ہوگی۔ بادامی باغ کا اسٹیشن قبرستان کے قریب ہی تھا۔ یہاں سے اسٹیشن پر کھڑی ایک گاڑی نظر آ رہی تھی۔ میں اسٹیشن کی طرف دوڑ پڑا۔ معلوم ہوا کہ یہ گاڑی راولپنڈی کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے آزاد کشمیر کا بارڈر کراس کر کے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اسٹیشن پر آ کر میں نے پنڈی کا ٹکٹ لیا اور ٹرین کے 3rd کلاس کے ڈبے میں بیٹھ گیا۔ یہ خیال بھی تھا کہ لاہور سے جتنی جلدی نکل سکتا تھا نکل جاؤں۔ یہ پیسنجر ٹرین تھی۔ جب جہلم پہنچی تو شام ہو رہی تھی۔ رستے میں سب خیریت ہی رہی۔ پولیس کے سپاہی 1-2 اسٹیشنوں پر نظر آئے مگر میری طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ گجر خان کا اسٹیشن آیا تو میں نے پلیٹ فارم پر اتر کر دال روٹی کھائی اور دوبارہ ٹرین میں سوار ہو گیا۔ رات کے 2-3 بجے کے قریب ریل گاڑی راولپنڈی پہنچی۔ اس وقت پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد میں منتقل ہو چکا تھا، مگر ابھی اسلام آباد اتنا گنجان آباد اور خوبصورت نہیں تھا جتنا آج کل ہے۔ میں پنڈی سے مظفر آباد کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اس وقت کوئی بس نہیں جا رہی تھی۔ باقی رات پنڈی کے مسافر خانے میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ایک اسٹیشن کے سامنے ایک گلی کے تندور پر بیٹھ کر روٹی کھائی، چائے پی اور مظفر آباد جانے والی بسوں کے اڈے پر آ گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک لاری ابھی گئی ہے، اب 10 بجے دوسری لاری چلے گی۔ 1.5 گھنٹے کا وقفہ تھا۔ سوچا لاری اڈے پر ٹھہرنا مناسب نہیں، کیوں نہ راولپنڈی شہر کی سیر کی جائے۔ مجھے پنڈی دیکھے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ اسلام آباد کے دارالحکومت بن جانے کی وجہ سے پنڈی کی رونق اور آبادی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک نالے کا پل آیا تو یہاں سے اسلام آباد کی ویگنیں جا رہی تھیں۔ 8 آنے فی سواری کرایا تھا۔ میں ایک ویگن میں بیٹھ کر اسلام آباد آ گیا۔ کشادہ سڑکیں، سرسبز باغ اور عمارتیں دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ یا اللہ یہ ملک پاکستان تیرے نام پر شہید ہو جانے والوں کی نشانی ہے، اس کو تاابد قائم و دائم رکھنا۔ میں ایک مارکیٹ میں آ کر سجی ہوئی خوبصورت دکانوں کو دیکھتا گھوم پھر رہا تھا کہ میں نے کتابوں کی ایک دکان کے باہر کونے میں ایک تھیلا پڑا ہوا دیکھا۔ مجھے تھیلے پر کچھ شک ہوا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ تھیلا کپڑے کا میلا کچالا سا تھا، جس طرح گھروں کے نلکے وغیرہ مرمت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ میں بیٹھ گیا، تھیلے کو کھولا تو اس کے اندر کوئی چیز سیاہ کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے کپڑا کھول کر دیکھا تو میرا شک درست نکلا۔ یہ دیسی ساخت کا ایک بے حد طاقتور بم تھا، جس میں ٹائمر بھی لگا ہوا تھا اور ٹائمر کے ہندسے سیکنڈ کی رفتار سے چل رہے تھے۔ اس بم کو 5 منٹ کے بعد دھماکے سے پھٹ جانا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بھارت کی پاکستان دشمن خفیہ ایجنسی کے تخریب کار پاکستان میں تخریبی کارروائیاں کر رہے تھے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا، پھر بڑے آرام سے کپڑے میں لپٹے ہوئے بم کو اٹھایا اور مارکیٹ سے باہر نکل کر ایک سٹور کی دیوار کے پیچھے آ کر بم کو نکارہ کر دیا۔ میں اس کام میں ماہر تھا۔ مجھے بم کو نکارہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ ٹائمر کی گھڑی رک گئی۔ میں نے بم کو ایک قریبی نالے میں پھینک دیا اور اوپر سے ہو کر مارکیٹ کے سامنے ایک ہوٹل کے باہر بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے چائے کی پیالی کا آرڈر دیا اور خاموشی سے چائے پینے لگا۔ میں تھوڑی دیر بعد سامنے والی مارکیٹ میں کتابوں کی دکان کی طرف دیکھ لیتا تھا، جہاں بم والا تھیلا وہیں پڑا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ راہ کے ایجنٹوں کی واردات کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جب بم مقررہ وقت پر نہیں پھٹے گا تو ان کا خاص آدمی یہاں آ کر تھیلے کو اٹھا کر لے جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بم میں جو خرابی واقع ہو گئی تھی وہ خرابی دوبارہ کسی بم میں واقع نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ راہ کے ایجنٹوں نے جس آدمی کو بم کسی خاص جگہ پر رکھنے کے لیے خریدا ہوتا ہے، اس کو رقم صرف اسی صورت میں ادا کی جاتی ہے کہ جب بم پھٹ کر تباہی مچا دے۔ جب 5 منٹ گزر گئے اور بم نہ پھٹا اور جس نالے میں نے بم کو نکارہ کر کے پھینک دیا تھا اس طرف سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا تو میری آنکھیں عقاب کی طرح جائزہ لینے لگیں۔ کوئی 10 منٹ کے بعد میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک طرف سے آیا اور برآمدے میں کتابوں کی دکان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شلوار قمیض کے اوپر پرانا نسواری کوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر گلوبند لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر ماحول کا جائزہ لیا
اور پھر دکان کے شوکیس کے پاس جا کر وہ تھیلا اٹھا لیا جس میں اب بم نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی حیران ہو کر تھیلے کو کھول کر دیکھ رہا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔